नॉनसेंस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह है खबर से तजिए तक। नॉनसेंस शफीउल्लाह जान का बयान, जो कि इस वक्त मुअव्विन खुसूसी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, यानी सुहेल आफरीदी साहब के। कल वो बैठे हुए थे कहीं पर, मतलब एक प्राइवेट चैनल पे बैठे हुए थे और वहाँ पे गुफ्तगू हुई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, फितनतुल खवारिज के हवाले से। एंकर ने इसरार किया कि आप टीटीपी को क्या समझते हैं। एक सिंपल सा जवाब था कि जो कानून, पाकिस्तान के कानून जो उनको समझता है, पाकिस्तान के कानून ने उनको डेजिग्नेट किया हुआ है एज अ दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मुअव्विन खुसूसी शफीउल्लाह जान, जो कि बहुत ख्याल रख रहे थे कि उनके बाल ना हिले, स्टाइल के साथ बैठें जैसे एक होता है, उन्होंने कहा, अगर मगर की बात की, उन्होंने कहा कि देखना पड़ेगा कौन सा ग्रुप है कि जो करता है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। वही इफ एंड बट्स की बात की उन्होंने, और उन्होंने कैटेगोरिकली टीटीपी को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। और जिस पर जो एंकर पर्सन जो थे, जो सीनियर एंकर पर्सन जो थे, उन्होंने कहा कि भाई आप वो बात छोड़ दीजिए कि कौन सा ग्रुप करता है, आप एक प्राइमरी फंडामेंटल बात कीजिए कि क्या टीटीपी जो है वो दहशतगर्द जमात है या नहीं। कैटेगरिकली बताइए, यस और नो में। उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, अगर मगर करते रहे। सवाल अब पूछना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्या वाकई अब वो टीटीपी के हवाले से जो है जहन बना लिया उन्होंने। क्योंकि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स पर, उन्होंने जो कल डीजीएसपीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर जो रद्दअमल दिया है, उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ बात तो की है, उन्होंने कोलैटरल डैमेजेस की बात तो की है, बिल्कुल ये सब मामला बिल्कुल ठीक है, लेकिन टीटीपी का नाम नहीं लिया। फिर मैंने सुहेल आफरीदी साहब की ट्वीट को पढ़ने की कोशिश की, एक्स अकाउंट पे जो मौजूद थी। मैं तलाश करता रहा कहीं मिल जाए टीटीपी 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 टीटीपी, कहीं नाम नहीं मिला। बहरहाल जो कल शफीउल्लाह जान साहब ने एक्शन के साथ और बहुत स्टाइल के साथ जो गुफ्तगू की एक प्राइवेट चैनल पे, वो हम आपको दिखाते हैं वो क्या गुफ्तगू थी। मेरा बड़ा क्लियर जवाब है, मैं उसमें हाँ या ना में, अगर आप नहीं समझते कहने नहीं। क्या टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है तहरीक तालिबान पाकिस्तान? इनमें भी ग्रुप्स हैं, इनमें भी ग्रुप्स हैं। ये नहीं है कि एक टीटीपी पूरा, इनमें भी ग्रुप्स हैं। जो ग्रुप्स इस रियासत के सामने, इस रियासत की कानून के सामने बात करना चाहते हैं, सरेंडर होना चाहते हैं, बात है ना शफी, वो सरेंडर होना चाहते हैं। आप लोग घबराते क्यों हैं? मैं ऑन एयर कहता हूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है। अब सेकंड बात है कि इनमें से को ताइब हो गए हैं, उनको माफ करो या बात करो। जो भी रियासत, जो भी मुझे आप कैटेगोरिकल जवाब नहीं दे रहे। जो भी रियासत के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो भी नहीं, मेरा सवाल है वो टीटीपी में हो या टीटीपी से बाहर हो, वो दहशतगर्द। मैं बताता हूं मैं क्या सुनना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द हैं। चले नूर वली महसूद, हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द है। इस पे अगर हम जाएंगे तो हम घंटों, हमें जाना है, हमारे बच्चे लोग शहीद होते हैं। देखिए बात, मालिक साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, चले सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। आपने उस पर नहीं जवाब देना, श्योर राइट is in front of you. This nonsense is in front of you and we have to say this is nonsense regardless कोई भी ये बात करे। लेकिन कल पीटीआई के नुमाइंदे की तरफ से, जो क्लेम करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा है, वो उसकी तरफ से गुफ्तगू है। बाय द वे, मैं यहां पे एक रिकॉर्ड की गुफ्तगू ये करना चाहूंगा, टीटीपी की तरफ से खुद भी रिसेंट पास में, पिछले 5-6 सालों में, 10 सालों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडरान को असैसिनेट भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि पीटीआई बिल्कुल उनकी एक तरह से, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कोई डेविल्स एडवोकेट नहीं बन रहा पीटीआई का, लेकिन मैं एक बात ही बता रहा हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाकायदा खुद इमरान खान साहब के वाले से जो आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री, उन्होंने भी कहा कि उनकी लाइफ को खतरा है दहशतगर्दों की तरफ से, टीटीपी की तरफ से। खुद उनके जो लीडरान जो हैं वो शहीद हुए हैं 2018 के इलेक्शंस में भी, 16 के आसपास में भी। लेकिन अब पता नहीं क्यों ये नहीं कर रही है। दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। हमें तंजीला रहमान साहिबा ज्वाइन कर चुकी है, एंकर पर्सन है, सीनियर तजियाकार है। बहुत शुक्रिया तंजीला। ये जो कल शफीउल्लाह जान, जो कि मुअव्विन खुसूसी हैं इत्तलात में खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी साहब के, उनकी तरफ से तो बरमला ये कह दिया गया है कि टीटीपी को तो वो समझते ही नहीं दहशतगर्द। वो इफ एंड बट्स में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तंजीम, जो ग्रुप इसमें होगा जो मुल्क के खिलाफ, हम उसकी बात करेंगे। ये कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं ये जानबूझकर? उनके बारे में जो इल्जाम बार बार आ रहा है, ये जो तासुर, एक बराह रास्त इल्जाम तो नहीं है, लेकिन ये तासुर तो दिया जा रहा है कि उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनके बिजनेसेस के इंटरेस्ट हैं। तो जो इंसर्जेंसी है, जो इंसर्जेंसी है, जो अनसर्टेनिटी है, मुझे बताइए कि वो कौन से बिजनेसेस जो हैं उनको
فیور کرتی ہے. وہی بزنسز ہیں جس کو انلیگل اسپیکٹرم کہا گیا تھا نیشنل ایکشن پلان میں اور جس پہ پی ٹی آئی نے خود حامی بھری تھی. تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے. ادروائز یہی پی ٹی آئی ہے جس نے نیشنل ایکشن پلان پہ حامی بھری تھی, اس اتفاق رائے میں بھی شامل تھے, پھر اس کو ریوائز بھی کیا, ایک نیا ورژن جو ہے اس پہ اتفاق کر کے وہ بھی پیش کیا, اس پہ عمل درآمد کرنے کا وعدہ بھی کیا. تو مجھے تو بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ دیر آر ایلیمنٹس, دیر آر گروپس جن کا کوئی نہ کوئی لنک ہے. ادروائز آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف پہلے آپریشنز ہوئے ہیں, جس طرح سے دہشت گردوں کے خلاف پہلے آپریشنز ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں کسی ایک شخص کے بارے میں شاید کسی کی مختلف رائے ہو سکتی ہے, لیکن دہشت گردی اور دہشت گردوں کے بارے میں تو آپ نے کبھی اتنی جو ہچکچاہٹ ہے وہ تو نہیں دیکھی ہوگی. اور میں یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیے ہماری ریاست نے پہلے یہ پالیسی اپنائی تھی کہ ہم نے بات کرنی ہے. اس وقت بھی ایسی جماعتیں تھیں, لبرل جماعتیں, جمہوری جماعتیں, جو سمجھتی تھی کہ بات چیت کی پالیسی درست نہیں ہے, لیکن اس پالیسی کے رستے میں روڑے تو نہیں اٹکائے تھے انہوں نے, اس کے سامنے لیٹ تو نہیں گئے تھے, یہ تو لیٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا تو یہی خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا کوئی لنک ہے, کوئی کنیکشن ہے, کوئی ان کا ویسٹڈ آپ کو انٹرسٹ لگ رہا ہے کہ کوئی ان کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہمیں سبین گل صاحبہ جوائن کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف سے, اور پی ایم ایل این سے ہمیں راجہ قبرستان صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سبین صاحبہ, میں نے بالکل آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک اکاؤنٹ پڑھا, دہشت گردی کی مذمت تو کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے, اس میں کولیٹرل ڈیمیج کی بھی بات کی جا رہی ہے. آپ نے کہا آپ کی پارٹی کا یہ موقف ہے کہ مل ملا کے گفتگو ہو اور ہمیں انوالو کیا جائے, صوبائی حکومت کو انوالو کیا جائے, بند کمروں کے پیچھے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. کولیٹرل ڈیمیجز کی بھی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کا نیریٹو ہے, آپ اس پر اپنا ایک حق رکھتی ہیں. پھر آپ کی پارٹی نے اور خود سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے اپنی ٹویٹ پہ ایک جرگے کا حوالہ دیا کہ جو صوبائی جرگہ جو ہوا تھا, جو پروونشل اسمبلی کے اندر جو ہوا تھا, اس میں تمام ان کے بقول تمام جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ گفتگو کو بھی راستہ دینا چاہیے. وہ باتیں آپ کی نیریٹو کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن ایک کلیئرٹی تو دیجیے نا کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا, خان صاحب کا اور میرا بطور کارکن یہ چیز بہت ہی واضح ہے کہ جو جماعت یا جو لوگ ریاست کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کھڑے ہوں گے, دہشت گردی کے اندر انوالو ہوں گے, وہ دہشت گرد ہے, وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. تو میرا موقف تو دیکھیں بالکل کلیئر ہے. اور جو آپ جو بات کر رہے ہیں معاون خصوصی, ان کی یہ اپنی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس کو پی ٹی آئی یا سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے اس کو نہ جوڑیں. اچھا, میں نے پورا کلپ دیکھا, پورا پروگرام دیکھا, اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت نہیں ہے. وہ ایک اپنا انفرادی موقف دے رہے تھے کہ شاید وہ سمجھ رہے ہوں یا ان کی اپنی رائے ہو کہ جو اس کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے وہ تو جو ہے دہشت گرد ہو سکتا ہے. شاید مختلف گروپس ہوں اس کے اندر جو دہشت گرد نہ ہو, ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. آپ اس کو بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے اس موقف کے ساتھ مت جوڑیں پلیز. اچھا, اس میں ہم بڑا کلیئر ہیں کہ جو بھی فوج مخالف, ریاست مخالف, دیکھیں بھائی یہ بڑا کلیئر ویژن ہے. اچھا نہیں, اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے سبین صاحبہ. اس میں ایک بہتر کام یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر ایک آفیشیل بیان آ جائے آپ کے ایکس اکاؤنٹ سے کہ ان کا جو بیان تھا ذاتی حیثیت میں تھا, ہم نام لے کے کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج دہشت گرد تنظیم ہے اور اس نے ہمارے سویلینز کو بھی شہید کیا, فوج کو بھی شہید کیا. دیکھیں ہمارا پہلے دن سے آپ کو یہ جو آپ جو اسٹیٹمنٹ کی بات کریں یہ بھی آپ کو بہت جلد دیکھنے کو مل جائے گی. میں پھر دوبارہ سے یہ بات کلیئر کر دوں کیونکہ میں بہت ہی پائنیئر کارکن میں سے ہوں جس نے کالج لائف سے ہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا اور اب تک اس کے ساتھ شامل ہوں. اور میں نے ہمیشہ ہر جگہ اپنے لیڈران اور خاص طور پہ خان صاحب کے کہ منہ سے ہمیشہ ایک ہی بات سنی ہے کہ پاکستان بھی ہمارا, فوج بھی ہماری, لوگ بھی ہمارے, اور جو بھی لوگ جو ہیں ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے, دہشت گردی میں انوالو ہوں گے, ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ہمیشہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی مخالفت کرے گی. ٹھیک ہے, راجہ قبرستان صاحب آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ کل شفیع اللہ جان صاحب کی طرف سے جو معاون خصوصی ہیں, ابھی سبین گل صاحبہ نے کہا ان کی ذاتی حیثیت میں بیان ہے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آئندہ دنوں میں شاید پی ٹی آئی کی طرف سے ڈس اون کر دیا جائے باقاعدہ اور کہا جائے کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے. لیکن اب تک کی جو سچویشن ہے
آئی بلیو پی ٹی آئی جو ہے وہ مطلب ریئیکشنری پالیٹکس کر رہی ہے. کل ڈی جی ایس پی آئی کی پریس کانفرنس تھی, حوالے دیے گئے سہیل آفریدی صاحب کا, پھر بانی کا, لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اپیرنٹلی قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں, جو نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں سیاست کی بو نہیں آنی چاہیے ہے. ٹی ٹی پی سے سب افیکٹڈ ہے. میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا خود پی ٹی آئی کی لیڈران کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, اسیسینیشن ان کی بھی ہوئی ہے, لیکن اس وقت سیاست کا جو سیاسی ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے کہ وہ پرسنل وینڈیٹرز پہ ادھر آتے ہیں, اور پھر وہ آئیں بائیں شائیں کا تاثر لگتا ہے, لیکن باقاعدہ وہ نام لے کے ٹی ٹی پی کا تذکرہ نہیں کرتے. دیکھیں, بڑی یہ المیہ ہے, بڑے دکھ کی بات ہے کہ پہلے جو ایڈوائزر صاحب ہیں انفارمیشن کے, انہوں نے کل اپنی گفتگو میں بار بار ان سے کوسچن پوچھا گیا اور انہوں نے وہ بات کہنا گوارا نہیں کی جو ان کی اپنی حکومت میں, یعنی جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت کیا ٹی ٹی پی ڈکلیئرڈ دہشت گرد جماعت نہیں تھی, دہشت گرد گروپ نہیں تھا. یعنی ان کی اپنا جو ورژن تھا اس سے پیچھے ہٹے, اور نہ صرف پیچھے ہٹے بلکہ ابھی میں سن رہا تھا اپنی بہن کو, وہ فرما رہی تھی کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ دہشت گرد جماعت نہیں ہے, لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے, باوجود آپ نے ابھی ان سے یہ کہلوانے کی کوشش بھی کی کہ جی آپ کہہ دیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد کی بات ہے. اور کیا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انقریب آپ وہ بات سن لیں. یعنی کون سی بات سن لیں؟ کہ جو اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا ایک مینس ہے, خطرہ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے جان و مال کے لیے, پاکستان کی مسلح افواج کے لیے, اور خود خیبر پختونخوا کے عوام اور خیبر پختونخوا کی پولیس کے لیے روز واقعات ہو رہے ہیں, پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں. ایک وہ جو آپ نے ابھی کہا کہ جی یہ پرسنل وینڈیٹا کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے, لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو طریقے طالبان پاکستان کی یا افغان حکومت کی اس وقت جن کی پروکسیز بنی ہوئی ہیں افغانستان کی حکومت, کہیں وہاں سے تو نہیں یہ ڈوریاں ہلائی جا رہی. یہ سوال بڑا نہیں, لیکن راجہ صاحب یہ بتائیے گا نا, ایک بات اس میں آپ پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے نا, یہ جو گرینڈ جرگہ ہوا تھا اسمبلی کے اندر نومبر میں, اس میں آپ کی پارٹی بھی شاید تھی, اس میں ڈائیلاگ کی تو بات کی گئی ہے نا. کس سے؟ مطلب یہ کہا گیا نہیں, وہ ڈائیلاگ ہوا. وہ ڈائیلاگ کی بات کیا تھی کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کے فورن آفس نے, پاکستان کے اداروں نے بات چیت کی, قطر میں بات چیت ہوئی, ڈائیلاگ کی بات کی گئی تھی نا. یہی تھا کہ افغانستان کو اس بات پہ کہا جائے. یعنی ایک آدمی آپ کا قتل عام کر رہا ہے تو ان سے کیا مذاکرات ہوں گے؟ نہیں, اس میں ملٹری آپریشن کی آپ کی پارٹی نے مخالفت کی تھی, آپ کی صوبائی پارٹی جو قیادت تھی اس نے مخالفت کی تھی, یا کہا تھا کہ یہ جو ہے ملٹری آپریشن ہی ہونے چاہیے, گفتگو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, کوسچن یہ نہیں تھا. کوسچن یہ تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور ڈائیلاگ کی بڑی سمپل اور سب سے آسان اور آزمودہ ترکیب کیا تھی کہ جو برادر ہمارا ملک ہے, ہمسایہ ملک ہے افغانستان, اس کی حکومت سے کہا جائے کہ جناب آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, ہمارے جان و مال کے نقصان کے لیے. اور وہ ڈائیلاگ ہوا, وہ قطر میں ہوا, وہ ترکیہ میں ہوا, وہ سعودی اور دیگر دوستوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا. اب یا تو ہو نا کہ تحریک طالبان کو آج یہ سوال درپیش ہو کہ ہم نے دہشت گرد کہنا ہے یا نہیں کہنا. یہ تو آلریڈی یہ جو ہے ایک شٹ کیس ہے, یہ آلریڈی واقعات ہو چکے ہیں, اور اس پہ لیکن ایک جملہ مجھے ایڈ کرنے دیں. ابھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ اور بانی پی ٹی آئی کا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جو بھی دہشت گرد جماعت ہے اور جو فوج مخالف ہے, یعنی فوج مخالف جو ہے وہ بھی ان کا خیال ہے کہ دہشت گرد ہے. تو یہ جو ابھی روز بیانات آ رہے ہیں, یہ کیا فوج کی حمایت میں یا فوج کی دوستی میں آ رہے ہیں؟ بہرحال یہ بہت سی ایسی کی طرف آپ آتے ہیں, لیکن تنزیلہ صاحب کی طرف میں آؤں گا. تنزیلہ صاحب, یہ جو سہیل آفریدی صاحب کا آج کا ٹویٹ اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ ہے, پھر آج بھی انہوں نے جہاں خطاب کیا پشاور یونیورسٹی میں,
انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں انوالو کیا جائے, ہمیں ملایا جائے, کوئی بھی پالیسی جب بنائی جائے. انہوں نے پالیسی شفٹ کی بات کی ہے, کہا یہ ہے کہ ان کے بقول کہ ملٹری آپریشن سے وہ کچھ اچیو نہیں ہو پا رہا جو ہونا چاہیے, تو لہٰذا سب کو مل کے بیٹھ کے چلنا چاہیے. تو اس میں باریک واردات کیا ہو رہی ہے, مطلب آن دا فیس آف اٹ لکس اے ویری گڈ سجیشن کہ سب کو ملا کے گفتگو ہونی چاہیے, لیکن ٹی ٹی پی کا ٹریک ریکارڈ اب تک تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ ہمیشہ بیک سٹیپ کرتے ہیں آپ کو. ایک تو مجھے پی ٹی آئی کا نا جو گفتگو اور انگیجمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے نا کسی بھی سیاسی جماعت میں کہ کتنا بلیو کرتے ہیں وہ انگیجمنٹ میں, آپ ذرا اس کو کھنگال کے دیکھیے. اپنے ملک کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا ان کو گوارا نہیں ہے, اور اگر کہتے بھی ہیں تو وہ ہمیشہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن وہ جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا, اسکول میں اٹھا کے سینکڑوں بچوں کا انہوں نے خون بہایا, وہ ان کو قابل گفتگو لگتے ہیں اور ان کو قابل تعلق رکھتے ہیں. تو مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے. دیکھیں اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ کے پی ہٹ ہو رہا ہے, جو دہشت گردی ہے وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, یہ جو وہاں پہ جوان مر رہے ہیں, یہ جو وہاں پہ افسران مر رہے ہیں, یہ سارے کے پی کے تو نہیں ہے, پورا ملک قربانیاں دے رہا ہے. اور آپ کا کوئی بھی آپ کی سیاسی ایک سوجھ بوجھ ہے, اس کے حساب سے آج آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پالیسی شفٹ ہے. نہیں, یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے. یہ 2014 کے بعد سے جو پالیسی بنی تھی اے پی ایف کے سانے کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اتفاق رائے سے, یہ اسی کے تناظر میں ہو رہا ہے, کچھ نیا تو نہیں ہو رہا. بتائیں ایسا نیا کیا ہو رہا ہے؟ کسی شخص کا یہ نام لیں کہ اس کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, کسی دہشت گرد کا یہ نام لے لیں کہ وہ دہشت گرد بہت اچھا ہے اور وہ ہتھیار ڈالنا چاہتا ہے اور وہ معافی مانگنا چاہتا ہے, اس نے جو قتل عام کیا, اس نے جو دھماکے کیے, جو نمازیوں پہ اٹیک کیا, وہ آ کے معافی مانگے گا, اس کو چھوڑ دیں آپ. کوئی بات تو کرے نا, یہ کیا بات ہے؟ عجیب تماشا لگایا ہوا ہے, اور اس تماشے میں نہ ان کو کچھ, ان کے پاس کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی حکمت عملی ہے. بس کبھی آئیں کبھی بائیں کبھی شائیں. بھئی آپ سیدھی بات کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی بزنس ہرٹ ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی اکنامک لاس ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی طبقہ اس سے ناراض ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی قبیلہ اس سے ناراض ہو رہا ہے, آئے نا کوئی کانکریٹ بات کرو. آپ نے کوئی کانکریٹ بات سنی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی ہماری کلیگ بیٹھی میں ان سے پوچھیں کوئی ان کے پاس کوئی کانکریٹ سولوشن ہے کیا؟ ہم نے بات نہیں کی. اور بند کمرے کی پالیسی بار بار کیا ہے؟ بند کمرے کی پالیسی تو معذرت کے ساتھ وہ تھی جب آپ نے دہشت گردوں کو واپس آنے کی اجازت دی, جب آپ نے ان کو بتایا جائے فیض کے ساتھ مل کے, وہ بند کمرے کی پالیسی تھی جس کا آج تک کسی کو نہیں پتا. لیکن اس میں بھی ایک کل تنزیل صاحب ایک چیز ریکال نہیں ہو پائی, یہ جو بند کمرے کی پالیسی تھی, فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ بھی موجود ہے, ان کے بقول اس وقت کی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں اس کو ڈسکس کیا, بہت سے کیبنٹ منسٹرز نے کنسرن شو کیا, کہا کہ وہ آئیں گے پھر سے دہشت گردی کے معاملات ہو جائیں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ڈی ایم 1 کی حکومت آ گئی تھی, جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, تو اس میں ان کو بریفنگ دی گئی تھی باجوہ صاحب کی طرف سے بھی اور فیض صاحب کی طرف سے بھی. انہوں نے رپورٹڈلی کوئی آبجیکشنز نہیں کیے انہوں نے بھی. تو ری سیٹلمنٹ کی پالیسی پہ آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میلافائڈ انٹینشن پہ نہیں, لیکن ایک یہ بہت ہی غلط اسٹریٹجی ثابت ہو گئی ہے. اگر سب نے مل کے بھی طے کیا تھا, اس پالیسی کا کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ کیا آپ نے احسان الاحسان کو ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو نہیں کرایا تھا؟ کہاں گیا وہ آپ کی ریاست کی پالیسی سے نا وہ فیل ہو گئی ہے. اب اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ آپریشن سے معاملہ حل ہوگا, کیا ہم نے اس بات آپریشن نہیں دیکھا تھا؟ کیا وہ کامیاب نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے, اللہ کرے اب کچھ پالیسی فیل نہ ہو, اللہ کرے. ہماری دعا یہ ہے کیونکہ شاید 40 سالوں سے ہم جو ہیں ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں. لیکن سمیع صاحبہ یہ سوال میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. آپ نے جیسے کہا کہ کچھ دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ ڈس اون بھی کر دیا جائے گا اور شاید کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ آ جائے جس میں نام لے کے یہ کہا جائے. جیسے میں نے حوالہ دیا کہ آپ کی لیڈرشپ کو بھی ٹی ٹی پی کی طرف سے باقاعدہ تھریٹس آتے تھے اور اساسینیشنز بھی ہوئے ہیں. قومی سلامتی کا یہ معاملہ ہے نا, ان کو ایک طرح سے افغانستان میں فیسلیٹیشن مل رہی ہے, افغانستان سے افغان طالبان ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کے ساتھ جو ہے پورا نظام ان کے سپورٹ کر رہا ہے. ایک طرح سے ہاسٹیلٹی ہے افغانستان کی طرف سے ہمارے اوپر, اور ٹی ٹی پی اب ان کے بالکل ایک بچوں کی طرح, پروڈیجی کی طرح ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. جسٹ نیم دیں میں نے, اور ان کو کر دیں, کہہ دیں کہ دہشت گرد ہیں, بات ختم ہو جائے گی. باقی آپ کی جو سیاسی معاملات ہیں, جو آپ کے کنسرنز ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ, وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہ تو ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے. بہت شکریہ جی. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جہاں دہشت گردی کی بات ہوتی ہے ہم کھل کھلا کے بات کرتے ہیں دہشت گردی کے اوپر,
یہ جو پی ٹی ایم ہے یا ابھی میری بہن تنزیلہ صاحبہ بھی جو ہے وہ کہہ رہی تھیں کہ جی نیریٹو کچھ اس طرح سے ہے، کرتے اڈاپٹ اس طرح سے ہے. دیکھیں ہمارا نیریٹو نا بڑا ہی کلیئر ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بھی، ریاست کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی. جتنے محب وطن آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بھی اتنے ہی محب وطن ہیں اور الحمدللہ پاکستانی ہیں. سب سے پہلے یہ بڑا کلیئر نیریٹو ہے. آپ لوگ جو ہے جہاں پہ دہشت گردی کی بات ہوتی ہے گھوم گھما کے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آ جاتے ہیں. کبھی کسی نے یہ سوال تو نہیں کیا، یا تنزیلہ صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں یا میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مریم نواز صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، ان کی اپنی جماعت میں سے فوج کے مخالف نعرے لگائے گئے. گجرانوالہ میں 2022 کا جب گئی تھی مریم نواز صاحبہ جلسہ کرنے کے لیے، وہاں پہ فوج مخالف جو ہے وہ نعرے لگائے گئے. آج تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، کل بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا اس کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف نے تو کبھی فوج کے خلاف جو ہے وہ نعرے نہیں لگائے. اور میں اپنے بھائی کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان جوانوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم صرف ہمارا ایک بڑا کلیئر موقف ہے کہ جی جو اداروں کا کام ہے وہ ادارے کام کریں، پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ کریں. پولیٹیکل انٹرفیئرنس یا جمہوری جو ہے وہ جمہوریت جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کام کریں، پاکستان کے لیے کام کریں، جمہوریت کے لیے کام کریں. انسٹیٹیوشن کا جو کام ہے ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشن سے وہی کام کریں. اچھا اب ہم تھوڑا سا نا ہم اس پہ آتے ہیں. کل یہ جو ہمارے DGISPR صاحبہ آپ ایک سوال لے لیجیے گا، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. آپ نے کہا نا کہ وہ ان کی ذاتی نوعیت میں ان کا بیان تھا شفیع اللہ جان صاحب کا، آپ بھی آج اپنی ذاتی نوعیت میں کہہ دیجیے TTP دہشت گرد تنظیم ہے. دیکھیں TTP سمیت جتنے بھی کالے دم تنظیمیں ہیں وہ سبھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جسے اسٹیٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے. اور اس بنا پر کہ وہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان مخالف ہیں، پاکستان کے لوگوں کے مخالف ہیں. وہ بے شک TTP ہو، وہ بے شک XYZ ہو، بے شک وہ پاکستان کی باہر کی تنظیمیں ہو، کوئی بھی ہو. میرا بڑا کلیئر موقف ہے. سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی عوام، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، اس سے بڑھ کر پاکستان سے بڑھ کر کوئی تنظیم کوئی کچھ نہیں. یہ تو میرا بڑا کلیئرلی جو ہے نا وہ دیٹس ویری گڈ. آپ نے نام لے کے مذمت کی ہے، نام لے کے کہا TTP دہشت گرد تنظیم ہے، اور پھر ساتھ میں آپ نے اپنی بیانیے کے حساب سے اور بھی پوائنٹس ایڈ کیے. ناظرین اس ڈسکشن کو لے کے چلیں گے، ہمیں بریک لینا ہے، لیکن یہ بہت ہی ایک نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے. سیاستیں ہوتی رہیں گی، سیاست کرنی بھی چاہیے، ہر کسی کا رائٹ بھی ہے، لیکن کنفیوژن نہ پھیلائیے. کنفیوژن کیونکہ آج کے دور میں اگر کنفیوژن آپ پھیلاتے ہیں تو آپ بہت تیز دنیا فیکٹ چیکنگ فوراً ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ TTP کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ انہوں نے ہمیشہ بیک سٹیپ کیا ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کو تباہ و برباد کیا ہے. وہ فتنۃ الخوارج ہے، انہوں نے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا، ہمارے سویلینز کو شہید کیا ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ پر انہوں نے اٹیکس کیے. تو اکراس دا بورڈ ان کے خلاف اب یک آواز ہو کے ان کی مخالفت کرنی چاہیے. سیاست آپ اپنے کرتے رہیے. اس وقت بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں جو پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ اتنا نان سینسیکل کامنٹ میرے خیال سے، یا آئی تھنک آؤٹ آف فرسٹریشن اور پولیٹیکل وینڈیٹا یا جو بھی ہے شفیع اللہ جان صاحب کی طرف سے، جو کہ معاون خصوصی ہیں صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے اندر اطلاعات کے، تو ان کے حوالے سے پروگرام سجایا ہے. لیکن ایک سوال آپ سے راجہ قدوس اسلام صاحب، گجرانوالی تقریر ہمیں بھی یاد ہے، وہ تقریر آج بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی. ساتھ میں آج سے 12-13 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. انہوں نے ایک بات بیان، آج تک وہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی اس کی ویڈیوز، انہوں نے یہ بیان دیا تھا طالبان کے حوالے سے، جب دہشت گردی کی لہر تھی، شدید قسم کی لہر تھی. ابھی تو یہ ہے کہ فرنٹ لائن پہ ہے، بارڈر ایریاز پہ، اس وقت تو پورے پاکستان میں وہ پھیلا ہوا تھا، پنجاب بھی افیکٹڈ تھا، کراچی بھی، سندھ اور یہ سارے معاملات. اس پر شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ آپ کی ہم سے کیا مطلب لڑائی ہے، شاید نظریہ ملتا ہے، تو اس سے اب آپ کی پارٹی کہیں جو ہے استغفار کرے گی، کہے گی یہ جو بیان دیا گیا تھا وہ شاید غلط ثابت ہو گیا اور اب تو وہ سب کے دشمن ہے. جی بالکل، دیکھیں دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. 2012 وہ ٹائم تھا، اگر کوئی ایسی چیز ہوئی بھی تھی تو 2012 میں نیشنل ایکشن پلان نہیں آیا تھا. 2012 میں سب نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ
نہیں کیا تھا اور نہ ہی ٹی ٹی پی کو اس وقت اس طریقے سے ایک کمپریہنسولی جامعیت کے ساتھ ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور نہ یہ پالیسی آئی تھی. یہ تو آئی 2014 میں جب یہ اپنا اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد سب نے مل کے متفقہ طور پہ یہ بنائی. ایک بات. دوسری بات جو گجرانوالہ کے جلسے کی میری بہن نے کہا، دیکھیں اس جلسے میں جو دو باتیں ہوئی تھی، وہ جملہ ان کی ویڈیوز موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل قمر باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب، آپ کو ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. بس یہ بات تھی. اس کو اگر آج کی اس گالی گلوچ سے، اس وقت 9 مئی کا حملہ بھی نہیں ہوا تھا پاکستان پہ، اس وقت اس قدر کھل کے تو تحریک طالبان کا یا افغان حکومت کا اور بھارت کی جو ہاب نوبنگ ہے، اور جو بھارتی چھتری کے نیچے جو ہے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، وہ نہیں ہوا تھا. اس وقت افغانستان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ دہشت گردی کراس بارڈر نہ ہو، قطر کو آپ لے لیں، آپ ترکیہ کے لے لیں، یہ مذاکرات لے لیں، یہ اپیلیں پاکستان کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے یہ نہیں ہوئی تھی. تو ان چیزوں کو آج کی تاریخ سے لیکن آپ کو یہ تو یاد ہے نا راجہ صاحب، آپ گجرانوالہ جلسے کو کور کمانڈر ہاؤس جلانے کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتے. اچھا لیکن راجہ صاحب آپ جی ایچ کیو پہ حملے کو تو کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ کی انالوجی کہیں نہ کہیں اس کی سینس بن بھی رہی ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کو یہ تو یاد ہوگا نا کہ جب افغان طالبان کی حکومت آئی تھی تو خواجہ آصف صاحب بہت خوش ہوئے تھے، ان کا ٹویٹ موجود بھی ہے خوشی والا. یہ خواجہ آصف صاحب اس جماعت کے، جس طرح میں بات کر رہا ہوں، اس طرح ایک رکن ہے، ایک اس ٹیم کا حصہ ہیں. تو انفرادی طور پر بہت سے لوگوں کی وہ بھی تو کہہ رہی ہیں انفرادی طور پہ ہوا ہے نا شفیع اللہ جان صاحب کی طرف. لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں، اس وقت جو پارٹی قوم کو ضرورت ہے، ملک کو ضرورت ہے، وہ ایک متفقہ لائے عمل کی. اور متفقہ لائے عمل مسلم لیگ نون کی حکومت کا نہیں ہم مانگ رہے، ہم پنجاب کی حکومت کے لیے حمایت نہیں مانگ رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متفقہ لائے عمل، نہ ہم اپنی معاشی پالیسیوں کے لیے حمایت مانگ رہے ہیں، نہ اپنی سیاسی پالیسی. ہم 2 چیزوں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہمارا پاکستان کے سلامتی کے معاملات ہیں، جس میں بھارت کے ابھی 9 مئی کے بعد کے جو واقعات ہوئے اس میں، اور جو پاکستان کے خلاف ٹیررزم کی سازش جو مودی نے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی کا گراؤنڈ سلیکٹ کروں گا، تو اس حوالے سے ہم تمام. اچھا یہ آخری 30 سیکنڈ میں جواب دے دیجیے گا صاحب اگر آپ دینا چاہیں. فیض امین صاحب تو اکاؤنٹیبل اب ہو رہے ہیں، اب ان کو سزا ہو گئی ہے. قمر جاوید باجوہ صاحب کو آپ کی حکومت انٹرسٹڈ ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانے میں؟ دیکھیں، نہ فیض حمید صاحب ہماری حکومت کی خواہش پہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گئے ہیں. ان کے ادارے کو اپنے ثبوت ملے، یا سپریم کورٹ نے اس وقت جو انیشل کیس تھا اسے انیشیٹ کیا تھا، اور نہ اگر کوئی اور اس کے بعد آئے گا تو وہ ہماری خواہش پہ، کیونکہ یہ فوج کا معاملہ ہے اور آرمی کے اپنے حساب میں جو ان کا کورٹ مارشل کا طریقہ ہے، اگر اس میں کوئی انف ایویڈنس آیا تو وہ ضرور آئیں گے. لیکن جو ڈیفنس منسٹر جو ہیں، جو کہ سب کمانڈ بھی کرتے ہیں تمام آرم فورسز کو، ان کا بیان ہے موجود کہ باجوہ صاحب بھی ذمہ دار ہیں اور ان کا ہونا چاہیے احتساب. لیکن بہرحال جی یہ بات تو میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت گجرانوالہ کے جلسے میں بھی کہی تھی. لیکن جو دوسرا سوال ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو، وہ ہم نے کہا کہ ہم نہ فیض امیر صاحب ہمارے حکم سے ہماری خواہش کے تحت ہوئے، نہ باجوہ صاحب. انٹرسٹنگ. اچھا تنویر صاحبہ یہ بتائیے گا، آج اسلام آباد میں بیٹھک لگی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب کی قیادت میں. پی ٹی آئی کے سابق شدہ سمجھنے والے کارکن، وہ کہ ابھی وہ ایم این اے تو ہیں لیکن ایکسپیلڈ ہو چکے ہیں، شیر مرور صاحب، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھی وہاں پہ گفتگو لگ رہی ہے، بظاہر سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اس میں جو ایک ڈکلیریشن آیا اس میں بنیادی مطالبہ یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. اب یہ سیاسی قیدی کا نیریٹو تو یہ پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے نا کہ یہ سیاسی قیدی ہیں. حکومت پاکستان ریاست یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے شاید ریاست کے خلاف جو کام کیا اس وجہ سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں. لیکن جو اس میں 2 مطالبات یہ بھی ہیں کہ جو خواتین جو رہنما جو ہیں جو قید میں ہیں، یعنی بشرا بی بی صاحبہ اور یاسمین راشد صاحبہ، ان کو بھی رہا کیا جائے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کوئی حل اس میں کوئی نکال لے گی؟ کیونکہ اس کانفرنس کے اندر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، حکومت کی طرف سے بھی شاید کوئی لوگ نظر مجھے نہیں آئے. واٹس نیکسٹ آفٹر دس؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کوشش کے اوپر کوئی ہمیں
کوئی ہوپس رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر جو بیٹھک ہوتی ہے یا ہر جو جماعت یا گروہ ہوتا ہے اس کے پاس تو مینڈیٹ ہوتا ہے. تو اسی جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے، انیشیٹو تو بہت اچھا ہے، دیکھیں بات چیت تو ہر جگہ ہونی چاہیے. اور آپ سوچئے کہ پاکستان تحریک انصاف جو یہ سمجھتی ہے کہ طالبان کے کسی گروہ سے ہمیں بات کرنی چاہیے، ان کے مزاج جہاں پہ نہیں ملتے کہ وہ اپنی ہی جماعت کے جو سابق لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ بھی عمران خان صاحب کی رہائی اور دیگر انہی ایشو سے بات کر رہے ہیں جن پہ یہ خود بات کرتے ہیں. تو بات کرنے میں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس انیشیٹو کی بس ایک آپٹکس کے حد تک تو امپورٹنس ہوگی، لیکن ان کے پاس مینڈیٹ کس کا ہے، کس نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، کہیں سے ان کو اشارہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ سارے سوال جو ہیں وہ ان کو اگر آپ اینالائز کریں تو سچویشن از ناٹ ویری ہوپ فل. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ناکام کوشش ہوگی، کیونکہ جو اس وقت سنجیدگی ہے یا جو ولنگنیس ہے اس معاملے کو حل کرنے کی، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ناکام کوشش ہوگی؟ تنزیہ صاحبہ ناکام کوشش ہے یا کچھ آپ کی پارٹی تو اس میں بھی انوالو نہیں ہوئی ہے؟ کیا آپ کا مطالبہ اس حوالے سے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی؟ کل ہم نے دیکھا کہ جو بلکہ پرسوں جو ہے آپ کے جو عامر ڈوگر صاحب ہیں، عامر ڈوگر صاحب، ان کی ملاقات ہوئی ہے جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے تمام اپنے کیسز کو ودرا کر لیا گیا ہے، تو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ شاید کچھ لگ رہا ہے کہ ہو جائے یا ہو سکتا ہے کوئی کمیٹی بن جائے. اور یہ جو ایک چل رہی ہے گفتگو کے موقع مل رہے ہیں، تو بالکل اس کا فائدہ اٹھائیے آپ کی پارٹی اور گفتگو کریں اور کوئی مسائل کا حل نکالیں آپ لوگ. دیکھیں اچھی بات ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز یا جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اور جو کل جو ایک ایفرٹ کی گئی جسے تنزیلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اتنی ہوپ نہیں رکھنی چاہیے، میرا خیال ہے کہ ان کو بطور تجزیہ نگار اس کو کہہ لیں کہ ایک رائے اچھی ہونی چاہیے کہ اچھا ہے کسی نے انیشیٹو تو لیا ہے. اور جب بات تبھی ہوتی ہے جب بات سے بات نکلتی ہے. آج شاید تنزیلہ صاحبہ یا کسی اور کی نظر میں اتنی امپورٹنس نہ ہو اس مذاکرات کی، لیکن کل جب یہ چیز نکلے گی تو کل شاید اور اچھے اور لوگ شامل ہو، مذاکرات ہوں. اور جمہوریت میں مذاکرات ہونے چاہیے، اور پولیٹیکل جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کا حل مذاکرات ہی ہوتے ہیں. اور ہمیں اب بیٹھ کے جو ہے بات چیت کے ذریعے پرابلمز کا سولوشن نکالنا چاہیے دونوں طرف سے، وہ بے شک اپوزیشن ہو، لیکن وہ بے سمیم شک صاحبہ یہ گورنمنٹ جو ہو. آپ کی جو گفتگو ہے نا، یہ آپ کی مین سٹریم پولیٹیکل نیریٹو سے بالکل الگ ہے. جو پولیٹیکل پارٹی کی جو آپ کی نیریٹو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج آپ اس کو نہیں آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. ایکچولی ابھی جو ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا، اگر پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے نا مثبت پازیٹیو، تو ہمارے جو مخالفین ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے نیگیٹو پازیٹیو کو نیگیٹو میں چینج کیا جائے. اس کو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں نیگیٹو دکھایا جائے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی مذاکرات ہونے چاہیے، ایفرٹ ہونی چاہیے، تو ایک بیانیہ آ جاتا ہے مخالف سمت سے کہ ہم تو مذاکرات نہیں کریں گے. ایک نیریٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اگر مذاکرات کی ہم بات کرتے ہیں، سنیں، ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں کہ اچھی چیز ہے مذاکرات ہونا، تو پھر ایک اور ہوا چھوڑ دی جاتی ہے جی اب تو جناب یہ مطلب کوئی نیگیٹو کوئی چیز چھوڑ دی جاتی ہے. دیکھیں مذاکرات جو ہیں کچھ اپنی منوائیں کچھ ہماری مانیں، اسی طریقے سے مذاکرات آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. بالکل 2 منٹ رہتے ہیں. کیا ہے آپ کا اس پر؟ آپ کی حکومت کی کوئی موجودگی، حکومتی نمائندگی کی موجودگی نہیں تھی، آپ کوئی پارٹی کو بھی بلایا گیا تھا، چلے جاتے ملاقاتیں کرتے. شاہد خاقان صاحب گئے ہوئے وہاں پہ، وہ آپ کے جو سابق رہنما ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ گفتگو کی ہے. یہ مطلب اس سے کوئی اچھی امید رکھیں یا یہ صرف ایک خبر بن جائے گی اور کل کے بعد پھر سے وہی سب لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں پاکستانی پولیٹکس کو اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں تو یہ نو ڈاؤٹ تھیوریٹیکلی اکارڈنگ ٹو بک ایک بہت اچھی کوشش ہے کہ ان لوگوں نے کہ کچھ، لیکن سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کوشش کی ان کا پولیٹیکل لیوریج کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ حکومت کی طرف سے تو یہ انٹینٹ کا برملا اظہار ہو چکا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس کے دعوت نامے، اس مذاکرات کی خواہش وزیر اعظم صاحب سے کم لیول کے لوگوں نے نہیں دی. وزیر اعظم صاحب ان کیبنٹ، وزیر اعظم صاحب ان نیشنل اسمبلی. اب دوسری طرف جو رکاوٹ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ تحریک انصاف سے. اور تحریک انصاف کی بھی جو مڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ ان کی اکثریت اس بات کی حامی ہے، جس طرح ابھی بھی میری بہن کہہ رہی تھی. اب مسئلہ کہاں پہ، رکاوٹ کہاں پہ آ رہی ہے؟ ٹاپ نوچ آف
تحریک انصاف, اور ان کی اگر ماضی کے حوالے سے بھی مذاکرات کے حوالے سے اس کا حل ہے نا سر, وہ دیتے نا تحریک انصاف والے اس کا حل, ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے, کسی حوالے سے ملاقات کروا دیجیے محمود خان اچکزئی صاحب کی, شاہ محمود صاحب کی ملاقات کروا دیں آپ لوگ. بالکل وہ نوبت بھی آ جائے گی جب یہ والے بیانات بند ہو جائیں گے جو ٹویٹس پہ آ رہے ہیں, یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات کرے گا وہ یہ ہمارا ڈکلیئر موقف ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. تو یہ بنیادی رکاوٹ یہاں. اچھا چلے, لیکن مجھے ایک منٹ دیجیے گا پلیز, مجھے ایک منٹ دیجیے گا. جی میں اسی بات پہ آ رہی تھی کہ مذاکرات کی بات پہ, کہ مذاکرات کہاں سے شروع ہوں گے. میرا پہلے بھی اور ہمیشہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر یہ موقف رہا ہے کہ اگر ملاقات کا ٹائم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, آپ ملاقات کروا دیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ. آپ کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ جب آپ وہاں پہ ملاقات میں رکاوٹ ڈالیں گے, جو کہ آئینی اور قانونی حق ہے ایک قیدی کا اپنے فیملی سے, اپنے کارکن سے, اپنی پارٹی کے لیڈر سے ملنے کا, جب آپ وہاں پہ رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات سٹارٹ کرنے چاہیے؟ مطلب میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرابلم ہے کہ آپ ملاقات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ سمیم گل صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا راجہ قمر اسلام صاحب, بہت شکریہ آپ کا تنزیلہ رحمان صاحبہ. آپ تینوں معزز مہمان اس پروگرام میں آئے. ناظرین, اس موضوع پہ آج پروگرام میں نے کیا ہے, ابھی کچھ وقت ہے میرے پاس, تو میں نے یہ سوچا کہ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ کو یہ جو موضوعات ہیں, مطلب یہ سیاسی موضوعات ہیں پاکستان کے, اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا ابھی تک انہی چیزوں میں ہے, اور غالباً ان کو یہ ادراک نہیں ہو پا رہا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. بے شک یہ خبریں ہیں بہت ضروری, کیونکہ ظاہر بات ہے آج جو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا کہ ٹی ٹی پی کو دہشت گردی نہیں قرار دیا جا رہا ہے, جو پاکستان کی سب سے مطلب بہت سے لوگ اس کو ایک بڑی پارٹی سمجھتے ہیں, ان کی طرف سے تو پھر یہ مسئلہ تو بنتا تھا. لیکن شاید ہمارے ہاں لوگوں کو, یا ہمارے میڈیا میں لوگوں کو بیٹھے ہوئے, یا شاید سیاستدانوں کو ادراک تو ہے لیکن اس کی گفتگو نہیں کرتے کیونکہ اپنے آپسی معاملات میں وہ گھرے ہوئے ہیں. وینزویلا کے جو معاملات ہیں ناظرین, آئی ایم ٹیلنگ یو اٹس انپریسیڈنٹڈ, کیونکہ آج کی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے وینزویلا کے جو آئل ہے وہ 5 کروڑ بیرل تک ہم لے کے جائیں گے, اور باقاعدہ امریکن کمپنیز وہ کام کریں گی وہاں ان کے ساتھ. اور وینزویلا کی جو حکومت ہے اس وقت, جو وہاں کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, جنہوں نے نکولس مڈورو کے بعد جو چارج ازیوم کیا, انہوں نے بھی اپنی ٹون کو سافن کر لیا ہے, اور سافن کرنے کے بعد اب یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی بات چیت کر سکتے ہیں. امریکہ وینزویلا سے تیل خریدے گا نہیں, تیل پہ قبضہ ہو چکا ہے, اور تیل کو اب وہ مارکیٹس میں بیچیں گے. آج ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے جو ہے ٹرن اوور بڑھا دیا ہے, اور بیچنے کے بعد وہ پیسہ امریکی اکانومی میں بھی لگے گا, اور وہ پیسہ وینزویلا کی اکانومی میں بھی لگے گا. یہ جو وائلڈ ویسٹ کانسیپٹ ہے, یہ وائلڈ ویسٹ کیا ہے گوگل کیجئے گا جا کے, یہ ایک طرح سے انپریسیڈنٹڈ ہے. اور چین نے اس کی مذمت تو کی ہے, روس نے مذمت تو کی ہے, یعنی یہ کہ چین کے جو مطلب یونائٹڈ نیشنز کے اندر, روس نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کی مذمت کی. امریکہ کی طرف سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے, اور بظاہر اب تو یہی لگ رہا ہے کہ تیل کے لیے ہے, اور نظر یہ آ رہا ہے, لیکن ابھی تک چین نے مذمت تو کی ہے, وہ سب سارے معاملات تو کیے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ اور معاملات بھی نظر آ رہے ہیں. امریکہ نے کل ایک اور دھمکی بھی دی ہے کہ ہم جو ہے گرین لینڈ کو, مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے گرین لینڈ, بائی دا وے ڈینمارک جو ایک یورپین کنٹری ہے, اس کی ایک آٹونومس ریجن ہے وہیں لاطینی امریکہ کے پاس, اس پر بھی ہم قبضہ کر لیں گے. اور گرین لینڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رچ منرلز ہیں وہاں پہ. تو ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے, یا آپ اس کو ورلڈ آرڈر کہیے یا ڈس آرڈر کہیے. اور یورپ کی طرف سے جب گرین لینڈ کے انیکسیشن پہ امریکہ کی طرف سے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو بیان آیا ہے, تو یورپین لیڈرز نے اس کی شدید مخالفت کی ہے, مذمت کی ہے. خود ڈینمارک کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے, گفتگو ہو سکتی ہے لیکن نہیں کریں. تو ایک نیو ورلڈ آرڈر یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے, جیسے میں نے پیر کے پروگرام میں آپ سے کہا تھا, جس کی لاٹھی اس کی بحث. اور ایران کے اندر مسئلہ چل رہا ہے, ابھی تک احتجاجی صورتحال تو ہے, لیکن آؤٹ آف پروپورشن نہیں ہے. یعنی یہ کہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہے, رپورٹڈلی وہاں جو لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں احتجاج, کچھ اموات بھی ہوئی ہیں, لیکن سچویشن ابھی بھی کنٹرول میں ہے. تو یہ جو آئندہ آنے والے دن ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. روس کی معنی خیز خاموشی بہت امپورٹنٹ ہے. شاید لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ روس جو ہے, جس نے ابھی تک یوکرین کے ایک حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے, یہ الزام روس پہ یہ لگتا ہے, یا روس جو نے جنگ کے بعد جو اس کے پاس جو زمین آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ شاید اس پر اپنی, جیسے امریکہ نے وینزویلا کے اوپر اپنی ڈاکٹرائن کے ذریعے سے, مونرو ڈاکٹرائن ہے, مونرو ڈاکٹرائن یہ ہے کہ جتنے ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں وہ امریکی تسلط میں رہیں گے. اور اس زمانے میں جو ان کے صدر تھے
انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یورپین کولونائزیشن سے بچانا ہے ساؤتھ امریکہ کو, تو لہٰذا ہمارا تسلط اس پہ رہے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو پھر سے ری اگنائٹ کر دیا ہے, پھر سے اس کو ری انوینٹ کر دیا ہے, اور پھر سے یہ زندہ ہو گیا, یہ بحال ہو گیا. اس وقت بحث ہے دنیا بھر میں کہ یہ کون سا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے, کون سی اقوام متحدہ چل رہی ہے. بظاہر ناکام ہو رہے ہیں کانفلکٹ ریزولوشنز کو حل کرنے میں, اور کانفلکٹ ریزولوشنز کے حوالے سے ناکام ہو رہا ہے اقوام متحدہ بظاہر, اور لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دن مزید کچھ اسی طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہیں. اگر گرین لینڈ کی طرف ٹرمپ اینیکسیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر یورپ کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا, پھر چین کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا. Are we anticipating? I do not want to sound something that I'm creating a sensation, but as we speak there are speculations of a possible World War III. یہ آپ اس کو بالکل ڈسمس نہیں کر سکتے, اس نہج پہ تو نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھ لیجئے پچھلے 2.5 سالوں کے عرصے کے اندر غزہ کے بعد, اسرائیل فلسطین جنگ کے بعد بہت سے ممالک مڈل ایسٹرن کنٹریز اس میں شامل ہوئے. پھر انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوا, پاکستان نے انڈیا کی پھیٹی لگائی بہت اچھی. دنیا بھر کے اندر کانفلکٹس کو شروع بھی کیا جا رہا ہے, ختم بھی کیا جا رہا ہے, اور کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ ہم پیس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں نوبل پیس پرائز دیا جائے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن رائٹ ناؤ. اٹس اے کامیڈی آف ایررز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک and we have to see and we have to observe the world affairs. ساتھ ساتھ آپ ملک کی خبروں کو بھی دیکھیے, دنیا بھر کی خبروں کو بھی دیکھیے, کیونکہ اب جو آپ رہ رہے ہو, میں جو رہ رہے ہوں, ہم سب کنیکٹڈ ہو چکے ہیں, اور ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے, جو لوگ جڑ چکے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الگ رہ نہیں سکتے, ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. اسی وجہ سے کل میں پورا پروگرام انٹرنیشنل افیئرس میں لے کے آؤں گا, کیونکہ ہمارے پاکستان کے لوگ اور حکمران طبقہ, سیاسی طبقہ جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, دیکھیے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ان کی لڑائیاں کتنی چھوٹی ہیں. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.